बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने देखा कि आज बहुत सारे जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इमरान खान साहब ने जलसे किए मुख्तलिफ जगह पर। इस वक्त मरियम नवाज़ भी जलसे से कुछ देर पहले तक खिताब कर रही थीं। 17 जुलाई आने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर बात अब 11, 12, 13, 15, 16 की नंबर गेम से कहीं आगे निकल चुकी है, क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि 20 की 20 नशिस्तें नून लीग जीत जाएगी। मगर इसी किस्म के कुछ मिलते जुलते दावे इमरान खान साहब भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 ही नशिस्तें वो भी जीत जाएंगे। इन दावों के पीछे हकीकत कितनी है, सर्विस क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम तफसील से हारून साहब के साथ हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ IMF के हवाले से, मुल्क की मैशत के हवाले से बात करेंगे। हर रोज़ वज़रा मीडिया पर आते हैं, ये बात करते हैं कि IMF से मुआहिदा होने के करीब है, जल्द हो जाएगा। चंद शराइत है उनके ऊपर बातचीत चल रही है, चंद मुतालिबात हैं उनको माना जा रहा है। आखिर हकीकत क्या है? क्योंकि नित नए मुतालिबात IMF करती चली जा रही है, मगर ये मुआहिदा होने को क्यों नहीं आ रहा, इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, जब कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे तो मुत्तहिदा के जो बानी हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं बाबर गौरी, जिनको 4 जुलाई की शब गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से। अचानक से बेगुनाह करार दिया गया और उन्हें फौरी तौर पर रिहा भी कर दिया गया। इसके अवामिल क्या हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस उनकी वकील क्यों बनी बैठी है। हारून साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं भी है, मगर सबसे पहले तो ये बताइए कि तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन एक राय कायम कर रहे हैं IMF के इस रवैये से कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में। देखिए, अगर तो आप एहतियात से काम लेते हैं, ज़रूरी इक़दामात कर लेते हैं, मसलन इम्पोर्ट्स कम कर देते हैं। मसलन इस वक्त जो ख़तरनाक सूरत हाल है उसमें पेट्रोल की कीमत कम ना करें का काम भी चंद हफ्तों के लिए कर सकते हैं ना, इलेक्शन जीतने के लिए करेंगे ना। तो अगर बहुत ज़रा सूरत हाल बेहतर हो जाए तो ज़रूर कम करें, इसलिए कि पेट्रोल की कीमत कम हो तो इकानमी को उसका फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन वो यूं ही तो नहीं आप कर सकते ना, बगैर सोचे समझे कि उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। इसी तरह वो जो रिलीफ का बार बार ऐलान कर रहे हैं कि बिजली को 18 जुलाई से बिजली पे रिलीफ देंगे 120 अरब रुपये या 160 अरब रुपये, वो अमाउंट का तो तयन अभी नहीं हो सकता, मुख्तलिफ जो बता रहे हैं मुख्तलिफ मुबस्सिरीन, तो वो नहीं करना चाहिए इस वक्त, इसलिए कि वो 1-2 महीने के बाद कर दें। अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। दरामदाद में बहुत गुंजाइश है, जो शायद तायुश हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत मोबाइल हैं, चंद हफ्तों के लिए करना है, वो कोई ये मुस्तकिल तौर पे थोड़ी करना है। 5-6 बिलियन डॉलर के हम मोबाइल मंगवा चुके हैं, और 6 बिलियन डॉलर के मोबाइल और कीमती गाड़ियाँ दोनों मिला के, तो उसकी क्या ज़रूरत है। इसी तरह सरकारी अखराजात में जहाँ कमी हो सकती है हमेशा गुंजाइश होती है। अब 53 से लेके आज तक जितने बजट बने हैं वो 7-8% तो फ़ौरन ही चंद हफ्ते के बाद ही कम कर दिया जाता है, तो इसमें गुंजाइश होती है हमेशा। अगर एहतियात से काम लें तो डिफ़ॉल्ट का नहीं होगा, लेकिन असल ख़तरा किसी और जगह से है। अच्छा, ख़तरा ये है, वो जो कह रहे हैं ना IMF वाले, वो ये इस बात का कोई एतबार नहीं है कि कब वो मुआहिदा होगा, इसलिए कि पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपसे पहले दिन ही अर्ज़ कर दिया था कि मुफ्ती साहब पता नहीं क्यों खुशगुमान है इतने। मुफ्ती साहब मुमकिन है इकानमी को कुछ ना कुछ समझते हो, ज़्यादा तो नहीं समझते, तो अंदाज़ा हो गया, लेकिन वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और उसकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात और मामलात की पेचीदगियों को तो नहीं समझते। वो तो एक कारोबारी आदमी हैं, वो तो अभी स्टाफ की सतह पे मीटिंगें होंगी और बहुत सी चीज़ें होंगी। मसलन IMF ये कहती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर करें, और ज़ाहिर है डिक्लेरेशन से मुराद ये कागजी कार्रवाई नहीं है, वो कहेंगे जी कि प्रॉपर करें इसको और इसकी तस्दीक होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो नैब कवानीन में तरमीम की हैं उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो काबिल फ़हम भी है और अरसे से ये किस्सा चल रहा है। दरअसल वो ये कह रहे हैं, और सऊदी अरब भी यही कह रहा है, इसराइल को तस्लीम करें। अगर आप आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो ये सारी बातें जो ये सानवी इनकी हैसियत हो जाएगी। मुमकिन है फिर भी कोई बात हो, लेकिन इस पर इसरार नहीं किया जाएगा। ठीक।
وہ جب آپ نے یہ اصل میں فضا خود شہباز شریف صاحب نے اور خواجہ آصف وغیرہ نے ہموار کیا یہ کہہ کے کہ ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم تو بستر مرگ پہ ہیں اور ہماری زندگی کا انحصار امریکہ پہ ہے اور بیگرز کا کوئی چوائس نہیں ہوتا اور بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. یہ اگر ایک آدمی کمزور بھی ہو, پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات نہیں کیے جاتے. یہ کوئی 36-7 سے زیادہ بری صورتحال نہیں ہے. جب قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے, مسلمانوں کے 24%, نہ گیلی پولی سے زیادہ بری صورتحال ہے. جب سارا یورپ, آسٹریلیا بھی, یورپ کے علاوہ آسٹریلیا بھی اپنی ساری فوج لے کے ترکی پہ چڑھ دوڑا تھا, تو آخر اس کا مقابلہ کیا گیا تھا نا. جب آپ جناب علی کرم اللہ وجہہ کا قول میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ گھبراہٹ میں مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے. جب آپ گھبرا جاتے ہیں, پینک کر جاتے ہیں, جو کہ کر چکی ہے حکومت, وہ تو امریکہ کے مقابلے میں تو کر ہی چکی ہے, عمران خان کے مقابلے میں پینک کر گئے ہیں, 4 وزیروں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. اور مقدمہ شیخ رشید پہ قائم ہو گیا, اس پہ اگر آپ چاہیں تو آگے چل کے بات کریں گے. جی, بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تو اس وقت تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو شاید چند دن بھی یہ حکومت نہ چل سکے. لیکن آپ نے یہ تاثر دے کر کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہماری حالت بڑی خراب ہے, تو سعودی عرب اس لیے چاہتا ہے کہ وہ خود ماننا چاہتے ہیں. اور وہاں تو جو وہ شہر نیا بنا رہے ہیں, صنعتی شہر جس کا نام ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے, $500 بلین سے, اس میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس میں غیر ملکی ہیں جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اس میں یہودی بھی شامل ہیں. صحیح, ٹھیک. تو وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور حیفا سے ایک پائپ لائن جو ہے گیس کی وہ آ رہی ہے, وہ اس شہر تک بھی اور اس سے آگے تک بھی جائے گی. یہ قدرتی گیس کی جو جلانے والی گیس ہوتی ہے, انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے. ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے پینک میں گھبرائے ہوئے لوگوں نے. ان کا کوئی منصوبہ تو تھا نہیں, ان کا تو منصوبہ ایک ہی تھا کہ ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں. وہ ان کی منی لانڈرنگ کے مسائل تھے, زرداری صاحب کے بینکوں کے جعلی کھاتوں کے مسائل بھی تھے, منی لانڈر کے بھی تھے آبویسلی. ہم نے خود کو ایک مشکل میں ڈال لیا ہے. لیکن ہم اگر چاہیں احتیاط سے کام لیں, جو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی, اخراجات کم کریں, درآمدات کم کریں, بات چیت بھی ہونی چاہیے. کسی نہ کسی اتنی کشیدگی ہو گئی ہے بے یقینی کی وجہ سے, پیسہ تو ملک سے باہر جا رہا ہے یا تجوریوں میں بند ہو رہا ہے. صحیح, بالکل. اور غیر ملکی ادارے, ایئر لفٹ نے آج اپنا کاروبار کل بند کر دیا اپنا. 8 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ, $8 کروڑ کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی, جو 16 ارب روپے کی ہے. لیکن اس سے ایک یہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اس سے پینک پھیلتا ہے مارکیٹ میں. آپ نے دیکھا ڈالر پھر بڑھ گیا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ IMF کے معاملے میں حکومت کے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں رہا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, اس میں یہ بھی ایلیمنٹ ایک بیان کیا جا رہا ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ توقع سے کہیں کم ہیں, جس کی وجہ سے ڈالر ملک کے اندر آ نہیں رہا, روپے کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. ترسیلات زر کا پاکستان میں نہ آنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کسی ایک طرف کے نیریٹو کو قبول کر لیا گیا ہے بیرون ملک میں؟ میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے. لیکن ظاہر ہے سمندر پار پاکستانی ناخوش تو ہے نا. آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ابھی الیکشن نہیں ہو رہا, آپ کو کیا پڑی تھی یہ قانون منظور کرنے کی فوری طور پہ. میں نے آپ سے عرض کیا نا, پینک میں ہیں کہ سمندر پار پاکستانی ووٹ نہیں ڈال سکتے. جی, ارے بھائی آپ کو کرنا ہی تھا تو کچھ عرصے کے بعد کرتے. اس وقت کیا آپ کو مصیبت آن پڑی تھی یہ کرنے کی؟ تو ناخوش ہے, ممکن ہے یہ وجہ ہو. بہرحال اس کا جائزہ لیں گے تو پھر میں حتمی رائے دوں گا. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو IMF کا معاملہ ہو گیا. ہارون صاحب, لیٹس سی اس کا کب تک ہوتا ہے. مگر جو کراچی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کافی بڑی ہے ہارون صاحب. بابر غوری کا رہا ہو جانا اور پولیس کا وکالت کرنا اور پھر کہہ دینا وہ بے گناہ ہے, 7 سال تک مقدمہ چلنا, الزامات تھے کیا جو ثابت نہ ہو سکے؟ گزارش یہ ہے, وہ تو بہت حیران کن واقعات ہو رہے ہیں نا. جب آپ ایک غلط سمت میں چل پڑتے ہیں اور مطلب آپ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بہت ناقص ہو جاتی ہیں اور آپ کی ڈائریکشن سمت درست نہیں رہتی, تو بہت سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. اب مسئلہ صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو روکنا ہے, تو اس کے لیے پھر ہر طرح کے حربے استعمال ایسی پارٹیوں کی
حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں اور انتہا پسندانہ رجحانات رکھتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. اب بابر غوری کا معاملہ تو دیکھیے یہ ہے نا کہ وہ شپنگ کے منسٹر تھے جی، اور میرا خیال ہے اس کے بھی رہے، اپنا پروڈکشن کے بھی رہے. تو وہ تو ان پہ تو بہت سنگین الزامات ہیں. وہ تو ایک میرج ہال میں ملازم تھے اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا. مظاہرہ ہے کہ اس وقت کی جو ایم کیو ایم تھی، جو اب تو خیر مختلف ہے، کسی قدر بہت مختلف ہے، تو وہ چائنا کٹنگ پورا کراچی کی جائیدادیں جو ہیں کھربوں ڈالر سے بھی زیادہ کی ان کے رحم و کرم پہ تھی. کسی بھی رہائشی جائیداد کو وہ اپنا کاروباری قرار دے سکتے تھے. کہیں بھی چائنا کٹنگ تو ہوتی تھی، پلاٹوں پہ، سرکاری زمینوں پہ قبضے. وہ ہزاروں مکان بنے ہوئے ہیں تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں نا. پارکوں پہ قبضے ہوئے اور جو چاہا کیا. تو یہ صاحب جو ہیں یہ ارب پتی کیسے ہو گئے؟ اور پھر ان پہ یہ الزام ہے کہ دہشت گردی کو فائنانس کیا انہوں نے. ان پہ یہ الزام ہے کہ کراچی الیکٹرک کے سربراہ کو قتل کرانے کی انہوں نے سہولت مرزا سے کہا اس کو. تو اور بھی بہت سنگین الزامات ہیں. اب وہ کہتے ہیں میں والدہ کی عیادت کے لیے آیا. جی بھائی 7 سال میں آپ کو کبھی 8 سال میں وطن یاد نہیں آیا اور گھر میں 100 مسئلے پیدا ہوئے ہوں گے. والدہ سے علالت تو خیر ظاہر ہے ایسی چیز ہے کہ وہ جواز پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں بھی آدمی اپنی ماں سے اگر وہ زندہ سلامت ہوں، اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے، تو اتنا عرصہ کیسے دور رہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کسی یقین دہانی پہ وہ آئے ہیں. اور یہ تو بالکل ہی واضح ہو گیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کنڈکٹ سے، واقعات سے پتہ چلے گا کہ پولیس جو ہے وہ کہتی ہے بے گناہ ہیں. پولیس نے 1 ہفتے میں معلوم کر لیا سارے کیسز کے، اتنے بہت سارے کیسز ہیں بے گناہ. چرچا وہاں یہ ہے، ذکر یہ ہے کہ ان کو سندھ کا گورنر بنایا جائے گا. بھائی یہ آدمی کیا گورنر بنے گا؟ جس آدمی کی یہ ریپوٹیشن ہو، مالی بدعنوانی کے سنگین الزامات ہوں، ایک ملازم سے ارب پتی بن گیا ہو، اور جس آدمی نے جس دن وہ بانی متحدہ نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، میں تو وہ نعرہ دہراتے بھی مجھے کراہت ہو رہی ہے، میں تو نہیں دہرانا چاہتا، اس میں تالیاں بجائیں، اس میں داد دی. جی، اپنے ملک کے خلاف غلیظ ترین نعرے لگ رہے ہیں، آپ اس میں تالیاں بجا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. اگر ان لوگوں پہ انحصار کرنا ہے تو اللہ بچائے. یعنی صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ آپ جو ایک ایک در پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں صرف عمران خان کو روکنے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے پھر اس سے بات ہی کر لیں. وہ مشہور لطیفہ ہے کہ وہ جنگ میں گئے اور کہا کہ ملکہ برطانیہ کی دوسری عالمگیر جنگ کے دوران شروع ہوئی تو ملکہ برطانیہ پہ مشکل وقت آ پڑا ہے، یہ فوجی بھرتی چاہیے. انہوں نے کہا نوبت اگر یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میراثیوں کے بچوں نے جا کے جنگ لڑنی ہے تو بہتر ہے وہ ہٹلر سے صلح کر لیں آپ. تو یہاں تو کوئی ہٹلر نہیں ہے بھائی، کوئی معاملات بات چیت سے طے کر لیں، اس کی بجائے کہ آپ کو بابر غوریوں کی ضرورت پڑے اور اس کماش کے اور لوگوں کی ضرورت پڑے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، آپ نے یقینی طور پہ منصوبہ یا جو ایلیمنٹس اس میں کار فرمائے ان کے اوپر روشنی تو ڈال دی، مگر حیرت ہے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 7 سال تک ایک شخص کے خلاف مقدمہ رہا، تفتیش کے حوالے سے شواہد اکٹھے کیے جاتے رہے، پھر گرفتاری ہو گئی، پھر 7 دن بھی مشکل سے نہیں گزرے، اس شخص کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا. پولیس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. نہیں، پولیس پہ نہیں ہے یہ. دیکھیں نا، یہ فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں، عزیر بلوچ کے بارے میں بھی کوئی شک شبہ ہے؟ اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں، اور کوئی ایک آدمی بھی کراچی میں ایسا ہے انصاف پسند آدمی جو ذرا سا بھی ہو جو کہے کہ عزیر بلوچ بے گناہ ہے. ایران وہ جاتا رہا، ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اس کے تعلقات کے شواہد موجود ہیں، قتل و غارت اس نے کی، اور مطلب یہ کرنگی کو قبائلی علاقہ بنا دیا اس نے. قبائلی بھی نہیں، قبائلی علاقے میں بھی یہ تو نہیں ہوتا. تو اس پہ اس کے ہر مقدمے میں وہ بری ہو رہا ہے. تو پولیس بیچاری کیا ہے؟ پولیس تو کبھی آزاد تھی ہی نہیں. پولیس کو اگر آپ آزادی دیں اور سول سروس کو یعنی قانون کے دائرے میں آزادی دیں تو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. نظام انصاف کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور یہ اتنے خطرناک حالات میں بھی اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جب بہرحال تلوار تو لٹک رہی ہے ڈیفالٹ کی، کیونکہ کوئی درست سمت میں تو کوئی کچھ کیا نہیں جا رہا، کوئی اصلاح تو نہیں کی جا رہی.
تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب باڑ ہی کھیت کو کھانے لگے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ باز آنا چاہیے ان حرکتوں سے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جو تباہی سے جو ہم بچ سکتے ہیں تو بچیں گے نہیں پھر اس کے بعد۔ صحیح ہے۔ حالات جس طرف جا رہے ہیں ہارون صاحب، چونکہ کراچی کے حوالے سے ہم نے بات کی، سندھ کی بات کر لیتے ہیں، حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں آصف علی زرداری صاحب کی بھی ایک دیرینہ خواہش ہے بلاول بھٹو زرداری کو اب زندگی میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز دیکھنے کی۔ بس وہ تو کیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ وہ کوئی دنیا کو چراغا تو نہیں ہے انسانی خواہشات کے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ انسان اپنی خواہشات پوری کریں، وہ تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بلاول جو ہیں وہ یہ تو بیچارہ کمزور آدمی، بابر غوری جو ہے ایک مافیا میں پھنسا ہوا تھا، تو بلاول تو بیچارہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ پہلے بھی وہ گیا اپنا نیو یارک، تو اپنا وہاں سے غائب ہو گیا اور بالکل تنہا گیا اور کچھ پتہ نہیں چلا کس سے کیا بات چیت کر رہا ہے۔ پھر ابھی وزیر خارجہ کے طور پہ وہ سوئٹزرلینڈ گیا تو پھر اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کس سے کیا بات چیت کر رہا ہے۔ پھر اس کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں ہے کہ وہ جو پاپولیرٹی حاصل کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا زبان کا بھی اور انداز کا بھی ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ ایک لیڈر کی شخصیت ہی نہیں ہے۔ لیڈر میں علم چاہیے ہوتا ہے، کچھ کریکٹر چاہیے ہوتا ہے، کرزما چاہیے ہوتا ہے، اس میں تو بنیادی طور پہ کرزما ہی نہیں ہے، اور کریکٹر کا بھی کیا اس میں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور علم بھی بیچارے کا اتنا ہے کہ ٹانگیں کانپنا نہیں کہہ سکتا، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ہاں جی۔ اور باقی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے عجیب و غریب۔ بھائی آپ نہیں اردو میں بات کر سکتے، نہ کریں، سیکھتے رہیں، جب تھوڑا امپروو ہو جائے کچھ اردو میں بات کر لیں، کچھ انگریزی میں بات کر لیں، وہ رومن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ پڑھتا ہے۔ پھر آپ پیپلز پارٹی کی صورتحال دیکھ لیں۔ بلوچستان تو ویسے ہی سیاسی طور پہ ہمیشہ منقسم رہا ہے، شخصیتوں کے وہاں ووٹ ہیں۔ بلوچستان کا تو الگ ہی قصہ ہے۔ دیہی سندھ میں وہ جیت سکتے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ سول سروس اور پولیس ان کے رحم و کرم پہ ہو تو پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے۔ شہری سندھ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ان بارشوں کے بعد جو راس امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پنجاب میں ان کا صفایا ہو چکا ہے، 2-4 ہزار ووٹ ہیں کسی بھی حلقے میں میکسیمم، کہیں چند سو بھی ہیں، اور جب وہ 2-4 ہزار ووٹ ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات کاسٹ ہی نہیں ہوتے۔ پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پختونخوا میں تو دیکھیے پی ٹی آئی ہے بس، اور مولانا فضل الرحمان کی کچھ سیٹیں ہیں، ایک آدھ سیٹ جماعت اسلامی نکال سکتی ہے، 1-2 سیٹیں نون لیگ 3-4 نکال سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو وہاں کوئی ووٹ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو مضبوط لوگ تھے وہ اسے چھوڑ کر جا چکے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی مذکر خیز خواہش ہے، ایک یعنی ایسی ذہنی کیفیت میں وہ یہ اپنی آرزو پال رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکیوں سے بات کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لالی پاپ انہیں دیا ہے 20,028 کا، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ جلدی بن جائیں۔ کیسے بن جائیں گے؟ ان کے حلیف ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بھائی بڑی پارٹی تو پی ڈی ایم میں نون لیگ ہے، اگر یہ پارٹیاں اکٹھی رہتی ہیں، بول تو اکٹھا رہنا مشکل ہے، اور جیتتی ہیں تو نون لیگ کا آدمی ہوگا۔ اول تو مطلب عمران خان کا ہر گزرتے دن کے ساتھ ووٹ بڑھ رہا ہے، یہ ہر جگہ واضح ہے۔ 4 وزیروں نے استعفے دے دی، 4 وزیروں نے، اور اتنے ان خطرناک مالی حالات میں سینکڑوں ارب روپے کی ریلیف کے وعدے کر رہے ہیں، بجلی کا کر دیں گے، پٹرول سستا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ کریں گے تو چند ہفتوں کے لیے کریں گے، مالی دباؤ آئے گا، اور اس کے بعد آپ کو وہ اقدامات واپس لینے پڑیں گے۔ تو بہت گھبراہٹ اور پریشانی اور پینک میں ہیں، بکھلائے ہوئے، جو صحیح لفظ ہے کہ بکھلائے ہوئے ہیں، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ بلاول کے کسی بھی وقت، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آئندہ 20 برس میں بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے تھر میں کیا ہے، جو کراچی شہر کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک، کراچی کو یونس ڈاگا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے حصے سے، یعنی یہ غالباً وہ آبادی کے تناسب سے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں 663 ارب روپے کم ملے ہیں، 663 ارب روپے۔ حالانکہ میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا کہ کراچی میں جو روپیہ صرف ہوتا ہے وہ پاکستان میں بہترین ہے انویسٹمنٹ کے لیے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ اگر خرچ کرنا ہے، ٹرانسپورٹ بہتر بنائیں، انڈسٹری لگائیں، اس کو بجلی دیں،
اس کو اگر ممکن ہے کسی وقت گیس مہیا کر سکیں، اس کو اور سہولتیں دیں، تو کسی بھی دوسرے علاقے کے مقابلے میں وہ زیادہ پیداواری یعنی صلاحیت ہے اس کے اندر، کیوں کہنا چاہیے اس کی، یعنی وہ زیادہ منافع بخش ہے، زیادہ منافع بخش ہے. ٹھیک ہے کہ وہ وہاں جاب کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. ٹرینڈ ورکر چاہیے ہوتا ہے جو صرف کراچی جاتا ہے، اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کاروباری صلاحیت میں سب سے بہتر ہیں. پنجاب میں چنوٹ کے جو لوگ ہیں انہیں کہا جاتا ہے، وزیر آباد کے، سیالکوٹ کے اور گجرانوالہ کے، تو ان میں سے بہت سے بڑے بڑے کاروباری خاندان تو کراچی شفٹ ہو گئے. چنوٹ والے تو خاص طور پہ کراچی چلے گئے جو سب سے بہتر ہیں کاروبار میں. پھر جو ہیں میمن ہیں جو کاروبار کا سلیقہ رکھتے ہیں، گجرات کا پس منظر ہے جن کا، اور دوسرے مطلب یہ جو گروپ ہیں جن کا بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے. یعنی ایسے خاندانوں سے آپ کراچی جائیں تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے کہ جو 4 نسلوں سے 5 نسلوں سے انڈسٹری میں یا ٹریڈ میں ہیں. درست. تو کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو تھر کے ساتھ کیا، دہی سندھ میں بھی کون سا پیسہ خرچ کیا، پیسہ تو کھا لیا جاتا ہے. وہی بات ہے 70,000 بوریاں چوہے کھا جاتے ہیں. بالکل وہی بات ہے ارون صاحب. ان کی اپنی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے آج میڈیا ٹاک کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ سونے اور چاندی کی کانیں بھی دے دیں گے نا تو وہ بھی وہ خالی کر دیں گے، مگر کراچی کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا. پھر بھی یہ بڑی سادہ سی بات ہے. بالٹی میں اگر سوراخ ہو تو جتنا چاہے آپ پانی ڈالتے جائیں. دیکھیے نا، ایک تو کرپشن وہ ہے جو ٹالریبل ہوتی ہے. کرپشن امریکہ میں بھی ہوتی ہے، فرانس میں بھی ہوتی ہے، برطانیہ میں بھی ہوتی ہے، دنیا کا چین میں بھی ہوتی ہے، سنگاپور میں بھی ہوتی ہے، ملائیشیا بعض جگہ پہ سختی ہے، نظام عدل اچھا ہے، یا بہت زیادہ سخت قوانین ہیں. چین میں تو پھانسی دے دی جاتی ہے، گولی مار دی جاتی ہے، پھانسی نہیں دیتا، وہ تو گولی مار دیا، اور گولی کی قیمت بھی اس کے لواحقین سے وصول کرتے ہیں. جی تو اس کے باوجود کرپشن ہوتی ہے. لیکن ایک ایسی کرپشن کے منصوبہ ہے سڑک کا 10 ارب روپے کا، تو آپ منصوبہ ہی 20 ارب کا بناتے ہیں، اور لانچوں کے ذریعے پیسہ دبئی پہنچتا ہے. بس دبئی میں جن لوگوں کے گھر ہیں، مکانات ہیں، پیرس میں ہیں، پیرس کے نواب میں ہیں، لندن میں ہیں، تو وہ کہاں سے پیسہ آیا ہے؟ یہی پیسہ نا عوام کا پیسہ ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد اگر حکمرانوں کے بارے میں یہ ہو کہ اپنا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کر رہے ہیں، تو ویسے ہی لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا سرمایہ کار کا. انویسٹر جو ہے وہ بے شمار ہزاروں انویسٹرز کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے. اگر حالات اچھے ہوں، یعنی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو اور کوئی جسٹس سسٹم ہو، تو وہ سرمایہ آ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے. بالکل. اس لیے کہ لوگوں کو کیا پڑی جا کے بنگلہ دیش میں، اندازہ لگائیں بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کریں، ملائیشیا میں کریں. ملک کی جو سب سے اچھا ادارہ ہے جو یعنی یہ موسم سرما کے ملبوسات کا، وہ اپنے ملبوسات جو ہیں وہ بنواتے ہیں چین سے، انڈسٹری وہاں منتقل کر دی ہے. اب یہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ شریف خاندان کا سرمایہ ملک سے باہر ہے، زرداری خاندان کا سرمایہ ملک سے باہر ہے. تو ظاہر ہے حکمرانوں کی عربی کا محاورہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے راستے پر چلتے ہیں. تو وہ اس کا تو کیا سوال ہے کہ بھئی وہ اس سے باز آ جائیں. یہ جو عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ اتنا تباہ کن ثابت ہوا ہے. بھائی آپ اس پہ دباؤ ڈالتے، اسے صحیح فیصلے کراتے، اور غلطیوں کے باوجود قریباً 6% تو ہو گئی تھی. 17 سال کے بعد اکانومی اتنی اچھی حالت میں پہنچی تھی، اور بتا بھی دی گیا تھا فیصلہ کرنے والوں کو کہ اکانومی ٹھیک تو ہو گئی ہے، مگر اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے کہ جھٹکے سہ سکے. بالکل صحیح بات. مگر بہرحال جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ظاہر ہے اس کے نتائج بھی ہوں گے. اب نتائج سامنے آ رہے ہیں. ارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ایک آخری سوال. آپ نے کہا کہ بلاول کے اندر وہ عوامل ہی نہیں ہے، وہ ایلیمنٹس ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے. تو اس قسم کا ملتا جلتا تاثر تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متعلق بھی تھا، مگر وہ پھر بھی وزیر اعظم بن تو گئے. ان کو بھی یقین دہانی کوئی کرائی گئی تھی، ممکن ہے آصف علی زرداری صاحب کو بھی کرائی گئی ہو. شہباز شریف کا تو ایک بات تو یہ، شہباز شریف کا اور بلاول کا کوئی موازنہ نہیں ہے. شہباز شریف نے ڈیلیوری بھی کیا ہے بعض چیزوں میں، ایسا نہیں ہے، وہ کمزور پہلو بھی ہیں. بطور وزیر اعظم تو وہ کامیاب نظر نہیں آتے، لیکن بطور وزیر اعلیٰ تو ان کی کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی، سینٹرلائزڈ ہے یہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ بہرحال نون لیگ تو ایک پاپولر پارٹی ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اس سے بڑھ گئی ہے، لیکن نون لیگ تو ایک پاپولر پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی تو کہیں پاپولر ہے ہی نہیں. تو آپ 2-4-5% کا فرق ہے. یعنی اس کا نون لیگ جب حکومت انہیں سونپی گئی
تو ان کا فرق تو بہت زیادہ نہیں تھا. تو اس کا تو دیکھیں نا, اگر فرق جو ہے وہ آپ کے پاس مثلاً یہ ہے کہ آپ کو 80% مزید ووٹ چاہیے, اس کا بندوبست تو ساری دنیا کی سپر پاور مل کے بھی نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ تو رہی ہے ایک طرف, اور اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں کرے گی؟ مطلب اپنے آپ کو پہلے ہی انہوں نے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے, بحران میں ہیں اور پریشانی میں ہیں, اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ڈسکس ہی نہیں ہو سکتی. چلیے, تو وہ یہ کیوں کون کرے گا؟ ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے جو کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے, تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے آئیں گے. جس طرح سے عمران خان صاحب سے متعلق ہارون صاحب نے گفتگو کی, اپنا تجزیہ پیش کیا ہے, بائی الیکشن کے اندر کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط اس وقت نظر آ رہی ہے باوجود دعووں کے, حقیقت کیا یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب کچھ بات کرتے ہیں 17 جولائی کے انتخاب کے اوپر. پنجاب کے اندر جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. ہارون صاحب, دعووں اور ان کی حقیقت کے اوپر تو ہم جائیں گے, مگر جو جلسوں کی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا پھر مسلم لیگ نون کی, تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ قبول کیا جا رہا ہے یا پھر مسلم لیگ نون کا؟ مطلب اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان کا بیانیہ قبول کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے جلسے تو 10, 12, 15, 20 گنا تک بڑھے ہیں. اب علی پور کوئی جگہ مجھے تو یہ تعین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی, حالانکہ ظاہر ہے میں اتنے طویل عرصے سے جرنلزم میں ہوں اور نیوز روم میں رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں کی خبریں بناتے رہے ہیں اور ٹریول بھی بہت کیا ہے ملک میں, تو مجھے یہ تعین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ یہ علی پور ہے کہاں. وہ پتہ چلا مظفر گڑھ کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے, تو اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اور 18 ہزاری, آج میں نے کسی سے پوچھا بھائی 18 ہزاری کہاں ہے؟ بھائی جنگ کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں اب ایسی جگہوں پہ جلسے ہو رہے ہیں عمران خان کے ایسے کہ جو لاہور شہر میں ہو سکتے ہیں یا کراچی میں ہو سکتے ہیں یا پشاور اور راولپنڈی میں ہو سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی اس کے محترمہ کلثوم اپنا مریم نواز کے بھی جلسے 1-2 جگہ پہ ہوئے ہیں اچھے کامیاب, لیکن مثلا جنگ میں اگر ان کا جلسہ ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب نہیں, اس لیے کہ وہ جو فرقہ پرست تنظیم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا وہاں رسوخ موجود ہے اور پچھلے 30-35 سال سے ہے. تو لیکن یہ کہ عام طور پہ تو ان کے جلسے بہت یعنی برائے نام ہیں, اور وہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا میں چونکہ رسوخ ان کا زیادہ ہے اور اشتہارات بھی ظاہر ہے حکومت ہی دیتی ہے, لیکن وہ بالکل باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے, مایوسی ہے, اور تقریروں میں بھی تکرار کے سوا کچھ نہیں ہے, اور عمران خان کی ذات کو ہدف بنانے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ جو اقدامات کر رہے ہیں, مثلا یہ کہ جو افسر نون لیگ کے لیڈروں کی تفتیش کر رہے تھے, FIA کے افسر, نیب کے افسر, ان سب کے نہایت تیزی سے آج بھی کچھ تبادلے ہوئے ہیں, کل بھی کچھ تبادلے ہوئے ہیں. لاہور سے کراچی بھیجا جا رہا ہے, کوئٹہ بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جو بات ہم نہیں کہہ سکتے سوشل میڈیا پہ تو لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں, اور جو اگر مقامی پاکستانی نہیں کہہ سکتے تو وہ اوورسیز پاکستانی اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں. تو اس میں جو شیپ ہو رہا ہے, کس کے ذریعے شیپ ہو رہا ہے بیانیہ؟ صرف جلسوں کے ذریعے نہیں. اول تو جلسوں میں بھی عمران خان دھڑلے سے بات کرتے ہیں اور وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے, ان کا مزاج ایسا ہے, کوئی چیز وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں, کسی کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ اتنی تلخ نوائی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ کل وقت آئے گا اگر انہیں حکومت چلانی ہوگی تو یہ سارے الفاظ ان کے لیے دشواریاں پیدا کریں گے. صحیح ہے. لیکن بہرحال جو کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی خبر پوشیدہ نہیں ہے, ہم ایک خبر سنتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو نہیں دے سکتے, اگلے دن وہ سوشل میڈیا پہ یا 2 دن کے بعد موجود ہوتی ہے. جو خبر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں دی جا سکتی, اس پہ بات نہیں, مناسب نہیں ہے, بعض اوقات ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں مناسب نہیں ہے, دباؤ نہ بھی ہو, تو اگلے دن سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب بار بار میں نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں. 7 کروڑ روپے شہباز شریف صاحب نے لگا دیا کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. یعنی کہنا تو یہ چاہتے تھے کپڑے تک بیچنے کے لیے تیار ہو, حالانکہ ان کے پاس خربوں روپے ہیں, اگر نہیں تو اربوں روپے تو ہیں, تو 2-4 ارب کا ڈونیشن دے دیں تو ان کی دولت میں کوئی برائے نام ہی کمی آئے گی, یا نواز شریف دے دیں یا زرداری صاحب دے دیں, جو کہ یہ کبھی نہیں کریں گے. تو 7 کروڑ روپے سوئمنگ پول پہ کیسے لگا دیے جی؟ بھائی آپ جاتے تھے وہاں ایک 5 سٹار ہوٹل میں سویرے 4 بجے, اور آپ کو کیا 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے تھے,
اور کیا اس پہ اول تو پیسے انہوں نے کیا لینے ہیں، اگر لیں بھی تو 500,000 روپئے ہی ہوتے ہیں نا اس کے. 4 بجے صبح کون سوئمنگ پول پہ اور کوئی جاتا ہے؟ تو اقدامات بھی ایسے کر رہے ہیں نا، فیصلے بھی اسی طرح کے کر رہے ہیں کہ وہ یہ حکومت دیکھیے 17 جولائی کو جیتنے کو جیت سکتی ہے جس طرح حکومتیں جیتا کرتی ہیں، اچھا، لیکن برقرار تو نہیں رہ سکتی نا بھائی. ساری جگہ پہ پورے پنجاب میں سارے شہروں میں احتجاج ہو رہا ہوگا اور کہاں کہاں پولیس لگائیں گے. پولیس ویسے ہی تھک جاتی ہے. پولیس کو تو وہ طاہر القادری نے اور تحریک لبیک والوں نے تھکا دیا تھا. تو پی ٹی آئی تو ظاہر ہے اس کے نوجوان بڑے جوش جذبے میں ہوں گے اور ان پہ جذبہ انتقام سوار ہوگا، تو حکومت چلے گی کیسے؟ وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انہیں کاٹنا پڑے گا، جو کچھ بول رہے ہیں بہت مشکل پیش ہے. ٹھیک ہے. ویسے پنجاب پولیس کے بارے میں خبریں ہارون صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت اور بڑا ساتھ دے رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کا، مگر یہ 20 نشستوں کے جیتنے کا جو دعویٰ دونوں طرف سے آ رہا ہے اس کی حقیقت بھی تو بتائیں، کس بنیاد پہ دعوے ہو رہے ہیں یہ؟ نہیں 20 سیٹیں تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا نا. 20 سیٹیں تو دیکھیں نا، بر صغیر کی تاریخ، مسلم بر صغیر کی تاریخ میں کامیاب ترین لیڈر کون تھے؟ موسٹ پاپولر، جن کے پر کوئی دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. یعنی جو ان کے حامی تھے وہ تو کیا، جو ان کے بدترین دشمن تھے وہ بھی پھپتی کر سکتے تھے قائد اعظم پہ. اس طرح کی باتیں کر سکتے تھے کہ انہیں اردو بولنے نہیں آتی. لیکن مطلب وہ تو کانگریسی آج بھی کہتے ہیں، انڈیا میں آج بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کو خریدا نہیں جا سکتا. ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا سکینڈل بھی نہیں. سکینڈل کیا، کوئی واقعہ ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، کوئی معمولی سی خیانت کا بھی، کوئی لالچ کا بھی، کوئی وقت پہ کسی فنکشن میں نہ پہنچنے کا واقعہ بھی نہیں ملتا ان کا. تو ان کو کتنے ووٹ میں، ان کو کتنی سیٹیں ملی تھی؟ ان کو بھی 100% تو نہیں ملی تھی. 100% کیسے مل سکتی ہیں؟ تو یہ ہمارے لیڈروں کا ایک مزاج، ایک تو ریٹارک ہے، دوسرا وہ جو حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو دراصل پولیس کو، ڈپٹی کمشنروں کو، ڈی پی اوز کو، اسسٹنٹ کمشنروں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہماری حکومت رہے گی، اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. اب ایک معاشرہ جو اتنی یعنی افراتفری کا شکار ہوتا ہے تو اس میں لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی نوکریوں کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا نہیں پچھلے دنوں، اب اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو وہ بعض خبریں دبی جاتی ہیں. پرنسپل سیکرٹری جو تھے ان سے تفتیش ہو رہی ہے بزدار صاحب کے، اور کہا جا رہا ہے اپنا سول سروس کے حلقوں میں کہ 1 ارب روپے انہوں نے بنائے ہیں. تو وہ ایسے حالات میں کردار جو پہلے ہی کوئی صلابت کردار موجود نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں نے ایک ایسے افسر کو جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، جو 2008 کے الیکشن کے بعد اس سے میں ملا، اور اس کی شہرت اچھی تھی، یعنی کرپٹ آدمی نہیں تھا، یا اگر تھی تو کوئی بہت پوشیدہ کوئی کی ہو تو کی ہو. قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور بہت صاف ستھرا نظر آتا تھا. میں اس سے ملنے کے لیے گیا، بڑے اتفاق سے وہ ملا، لیکن میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے خلاف کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس الیکشن میں جو سرکاری پارٹی ہے اس کی حمایت تو کرنی ہی پڑتی ہے نا، بس اس کی قیمت میں ادا کر رہا ہوں. تو وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں. پولیس میں تو آپ کو پتہ حال ویسے ہی بڑا خراب ہے، کسی طرح کا تحفظ نہیں ہے. ایک آدمی ایک دن آئی جی ہے، دوسرے دن وہ گھر بٹھا دیا جاتا ہے. صحیح. اور تھانے دار کی جو ہے مدت جو ہے پنجاب میں تو 3-4 مہینے ہے، حالانکہ 3 سال ہونی چاہیے، اور کسی بھی پولیس افسر کی. اور سندھ میں تو چند ہفتے ہے ایوریج، اور 3 مہینے میں سندھ کے ایک شہر میں 9 ایس پی بدل گئے تھے. تو وہ پولیس تو آبویسلی کرے گی، لیکن وہ ایک بات ہے، اس میں ایک نقطہ ہے جی، وہ یہ ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو ہیں جو حوصلے میں ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، میرا خیال زیادہ بڑی تعداد تو کر ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک قابل ذکر حصہ ہے جو چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا، ایک دیوانگی سی اس پہ طاری ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ جس قسم کا، اب میں کیا اس کے لیے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جو گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک شدید مایوسی کا شکار ہو گیا ہے کہ ہم حکومت سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ حکومت سے کیوں نہیں لڑ سکتے جی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ پولنگ اسٹیشنوں پہ ان کے لوگ موجود ہیں اور جھگڑا نہ کریں، مطلب تکڑے ہو کے کھڑے رہیں اور فساد نہ کریں، تو جیت سکتے ہیں.
جو سروے کیے ہیں اخبار نویسوں نے اور ایک آدھا اخبار نویس نے جتنوں نے کیے ہیں سب سے ہم نے پوچھا. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 13-14 سیٹیں تو منیمم جیت سکتی ہے, اور اگر سلیقہ مندی سے کام لے تو 15-16 بھی جیت سکتی ہے پی ٹی آئی. بالکل ٹھیک. یہ تو بالکل واضح ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ذرا لمبی ہوگی, معافی چاہتا ہوں. اس کی جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں اور جو بعض اخبار نویس کہہ رہے ہیں, ان کی حکمت عملی کیا ہے, نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہے, یا کہہ لیں پنجاب حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ یہ ہے ووٹ خریدے جائیں 2000 سے 3000 تک قیمت ہے ووٹ کی. کچی آبادی ہیں بہت سی, ہر شہر میں کچی آبادی ہیں. لاہور کی 1/3 آبادی تو ہوگی کچی آبادیوں میں جو رہتی ہے. 10 اگر کوئی شور کر دے 10 ووٹ تو ایک موٹر سائیکل اس کو دیا جائے. پولیس کو استعمال کیا جائے, بارسوخ لوگوں کو استعمال کیا جائے, ٹرانسپورٹ ساری بک کر لی جائے میکسیمم, یعنی وہ استعمال ہو یا نہ ہو مگر بک کر لی جائے, اور ان کو کچھ ایڈوانس دے دیا جائے یا پابند کر دیا جائے, پولیس کے ذریعے پابند کیا جا سکتا ہے. اچھا, اور جو انفلوئنشیلز ہیں انہیں خریدا جائے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے, وہ 17 جولائی کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں منصوبہ یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہوں وہاں ہلڑ بازی ہو, اور ہلڑ بازی سے کام نہیں چلتا تو فائرنگ ہو. ٹھیک. لیکن اگر لوگ کھڑے ہوں زیادہ تعداد میں اور ڈٹ کے کھڑے ہوں تو اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ بھٹو صاحب نے کیا تھا تو پھر کیا نتیجہ نکلا تھا؟ حالانکہ وہ تو پاپولر بھی تھے, وہ تو الیکشن جیت رہے تھے, مگر الیکشن کیا جیتتے وہ, مطلب یہ 55% سیٹیں لے لیتے, 56, 57, 58% لے سکتے. اب ان پہ بھوت سوار تھا 2/3 اکثریت کا. یہ تو پاپولر بھی نہیں ہیں, وہ تو پاپولر تھے. ٹھیک. اب یہ جو ہیں ایک پاپولر بھی نہیں, آپ کمزور بھی ہیں, اور آپ زور زبردستی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نتیجہ اس کا ظاہر ہے. لیکن آپ اس بات سے کیا ہارون صاحب متفق ہیں کہ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب یہ مبینہ دھاندلی کی مزاحمت کر سکتے ہیں؟ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, وہ پلاننگ پہ زیادہ پیٹے. اس دفعہ تو ویسے کام کیا ہے جی, روزانہ 2 گھنٹے کی میٹنگ کرتے رہے ہیں, یہ پہلے نہیں تھا. لیکن یہ باتوں میں زیادہ مزاحمت کرتے ہیں, عملی طور پر اتنے نہیں کرتے. لیکن اگر ایک ہی کام کریں, صرف اتنا ہی, پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑے رہیں, یعنی ان کے پاس ان کے ووٹر فرض کیجئے کسی حلقے میں 60,000 ووٹر ہیں, 70,000 ہیں, 80,000 ہیں یا 1 لاکھ ہیں, تو 10% تو نوجوان ایسے ہیں نا جو وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں. وہاں کھڑے رہیں اور احتیاط یہ کریں کہ اشتعال نہ دلائیں, نہ اشتعال کی کوئی بات کریں. اچھا, تو بالکل جیت سکتے ہیں, مینج کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں نا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور جب آپ اشتعال میں آ جاتے ہیں تو آپ بلنڈر کرتے ہیں. ٹھیک. ہارون صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ایک ٹرم بڑی کچھ دنوں سے چل رہی ہے عمران خان صاحب کے جلسے میں, مسٹر ایکس مسٹر وائی, یہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اداروں کے لوگوں کی طرف ان کا اشارہ ہے, وہ مناسب نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ تو نام تک بھی لے لیے گئے ہیں. اب اعلان تو یہ کیا گیا ہے کہ بھئی غیر جانبدار ہے ادارہ تو, لیکن یہ پریکٹیکلی تو لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کوشش کرنی چاہیے, انہیں اپنا تاثر بہتر بنانا چاہیے. ٹھیک. کیا یہ بات درست ہے ہارون صاحب کہ حمزہ شہباز صاحب کو عدالت نے محدود اختیارات دیے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں ایسا. نہیں, وہ تو بالکل واضح کیٹیگریکلی کہا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں ججوں کی نیت بے شک نیک رہی ہو, لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے. نگران وزیر اعلیٰ لگایا جانا چاہیے تھا. اس صورتحال میں کیسے فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ حمزہ صاحب کا پس منظر لوگوں کو معلوم ہے, ان کے والد گرامی کا معلوم ہے, ان کے خاندان کے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیشہ پولیس کو اور سول سروس کو استعمال کرتے رہے ہیں. تو سپیریئر جوڈیشری نے ویسے اچھے فیصلے بھی کیے. مثلا وہ الیکشن کمیشن تو نہیں کر رہا تھا 5 آدمی جو ان کا اعلان نہیں کر رہا تھا جو اسپیشل سیٹوں پہ ہیں, اور اس میں ریلیف بھی دی اور اخبار نویسوں کو بھی ریلیف دی. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو عجیب و غریب ہے, اس پہ حیرت ہوتی ہے. نگران وزیر اعلیٰ ہوتا تو بس اسی سے واضح ہو جاتا کہ الیکشن شفاف ہوں گے, اور الیکشن شفاف ہوتے تو ملک میں کچھ ٹھہراؤ آتا. بھائی آخر کار جانا تو جنرل الیکشن کی طرف ہے نا, آپ روک تو نہیں سکتے. کتنے عرصہ روکیں گے؟ چند ہفتے نہیں تو چند مہینے روک لیں گے. آخر کار آپ کو جنرل الیکشن کرانے ہیں, تو وہ عاقبت نا اندیشی اور نا عاقبت اندیشی میں یہی فرق ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا صرف آج کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ کس طرح سے
عالمی سطح پر کسی بھی ملک کے خلاف سازش یا پھر بغاوت کی بازی کو کھیلا جاتا ہے. سری لنکا کی صورتحال پر بھی بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سری لنکا کی صورتحال پہ ہارون صاحب بات کرتے ہیں, مگر آپ نے بات کی شیخ صاحب کی بھی, شیخ رشید صاحب کی بھی, ان پہ آخر مقدمہ کیوں بنا, اس کی طرح ڈیٹیل بتائیے. وہ مقدمہ الزام یہ ہے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے میں کچھ آمدن ہے کروڑوں روپے کی, اس پہ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا. لیکن وہ کیس تو اس لیے بنا نا کہ وہ انتخابی مہم میں شریک ہیں, اور بہت آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب جس لبل لہجے میں گفتگو کرتے ہیں, تو وہ عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے کوئی ایسی چیز مل جائے. اگر وہ انتخابی مہم میں شریک نہ ہوتے اور گھر بیٹھ جاتے تو مقدمہ قائم نہ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. ہارون صاحب, نیلم جیلم جو پروجیکٹ ہے, اس سے متعلق بھی بڑی خبریں سامنے آ رہی, کیا ان میں کوئی صداقت ہے, واقعی وہ بند ہو گیا ہے, واقعی اس کے اندر ناکارہ کام کیا گیا, کیا معاملہ؟ وہ تو جب بن رہا تھا, نہیں بند تو ہو ہی گیا ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, بند ہے, اور سسٹم میں بجلی نہیں آ رہی کوئی 900 میگا واٹ سے زیادہ. وہ تو جب بن رہا تھا اسی وقت سب باخبر لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. یہ عام چرچا تھا کہ چینی کمپنیاں بھی خوب کھا رہی ہیں اور پاکستانی بھی خوب کھا رہے ہیں. 515 ارب روپے پاکستانی عوام سے وصول کیے گئے ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ کے لیے, اور یہ عمران خان سے پہلے مکمل ہو گیا تھا. مطلب انہوں نے آ کے تھوڑا سا کام کیا, تو وہ اپنا یہ آپ کو پتا نا کہ راوی کے نیچے یہ جو نہر ہے لاہور شہر کے وسط میں بہتی ہے, تو یہ راوی کے نیچے سے یہ دوسرے دریاؤں کا پانی ہے, یہ راوی کا پانی نہیں. راوی میں تو پانی اکثر ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے ارلی 50s میں بنی تھی, جہاں تک مجھے یاد ہے. 75 سال ہونے کو آئے ہیں, تو اس میں ایک دفعہ چھوٹا سا پرابلم ہوا تھا اور چند لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے تھے, اور جو 515 روپے کا منصوبہ ہے اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. تو ظاہر ہے چینی کمپنیاں بہت بدنام ہیں, چینی حکومت کی نہیں میں بات کر رہا, چینی کمپنیاں تو برائب کرتی بھی ہیں ڈٹائی کے ساتھ, اور ہر طرح کے گڑبڑ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں. تو اس کو تو بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ تو اربوں روپے, اس سے پہلے نندی پور میں نہیں آپ دیکھ چکے کہ 1.5 سال اور تمغے شمغے دے دیے گئے, اور 1.5 سال کے بعد پھر اس کو کبھی گیس پہ چلایا گیا, اور کبھی فرنس آئل پہ چلایا گیا, کبھی کسی چیز پہ چلایا گیا. تو وہ تو اپنا اب بند پڑا ہوا ہے, اور اس کی کبھی تحقیقات ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, حکومتوں کے وتیرے کی بات کر لیتے ہیں. ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہی ہمارے ملتے جلتے معاملات ہیں. سری لنکا میں ہارون صاحب سچویشن اتنی زیادہ گمبھیر کیوں ہوئی ہے؟ وہ تو بالکل واضح ہے نا, ایک خاندان تھا. پاکستان میں فرق یہ 2 خاندان, ویسے وہاں بھی 2 خاندان ہیں, بندرا نائکے کا خاندان اور راجہ پاکسے کا. جی. اب بھائی جو ہیں وزیر اعظم ہیں, ایک بھائی صدر ہے, کچھ بھائی جو خاندان کے لوگ وہاں ہیں, اور وہ مطلب احمقانہ فیصلے ایک کے بعد دوسرے کرتے رہے, اور ٹورزم بھی متاثر ہوا جو ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تھا. اصل میں جب تک انڈسٹری نہ ہو کسی ایک چیز پہ انحصار نہیں کیا جاتا. پھر یہ بھی ہے کہ وہ یہ چین کی طرف مائل تھے, اور ظاہر ہے انڈیا اور امریکہ انہیں اس کا موقع تو نہیں دے سکتے تھے کہ وہ چین کی طرف مائل ہوں, اور وہاں چین کا اثر و رسوخ بڑھے انڈیا کے ارد گرد. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا, لیکن آپ کی جب کمزوری ہوتی ہے تو اسی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں جان بولٹن کی, جو کہ سابق امریکی سفیر بھی رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کھلے عام اس بات کا اعتراف کرنا کہ دوسرے ممالک میں بغاوت اور سازش کے ایلیمنٹ کے اندر یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, کتنی غیر معمولی بات ہے یہ؟ نہیں, کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ انہیں ایک ایسے وقت میں یہ بات کہی جب ہم پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے. امریکی تو 30 35 40 سال کے بعد, اب ٹھیک عرصہ میرے ذہن میں نہیں, وہ کاغذات بھی اپنے چھاپ دیتے ہیں, جس سے مطلب یہ بالکل واضح ہو گیا تھا لیاقت علی خان کو انہوں نے قتل کرایا تھا, اور ضیاء کا بھی ایک دن پتہ چل جائے گا. اور یہ کوئی راز سے نہیں ہے. فرق یہ ہے, یہ امریکہ میں کلچر ہے ویسے, کہ انڈیویجول جو ہے کسی وقت لبرٹی لیتا ہے, اب وہاں قوانین کے تحت اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. تو جان بولٹن جو ہیں وہ بہت قریبی ایڈوائزر تھے, اور انہوں نے مطلب کافی معروف آدمی ہیں وہ. انہوں نے وینزویلا کا تو انہوں نے نام لے کے کہا کہ 2019 میں ہم نے کیا ہے, اور عراق میں جب کارروائی ہوئی تھی اس کی بھی حمایت کی تھی, اور بھی بہت سی چیزوں پہ انہوں نے ظاہر خیال کیا جو لوگوں نے نظر انداز کر دیا, اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہی خبر اہم تھی. تو مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی پلان نہیں تھا جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا واشنگٹن میں سرکاری عمارتوں پہ, وہ پلان نہیں تھا. تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے.
ویسے ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امریکہ ملوث ہے؟ اور کیا ہمیں معلوم نہیں امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ پاکستانی قوم سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور احمق ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں سے دوستی کی یعنی امید رکھتے ہیں۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا جس سے نفرت کرتے اسے ڈرتے رہو۔ وہ ہمارے خلاف ہیں، ہمارے عوام ان کے خلاف ہیں، تو آپ کو سزا دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو مان لو، انڈیا کی بالادستی مان لو، اور آخر میں وہ آپ سے کہیں گے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جاؤ۔ اب ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ سنبھالے نہ جا سکیں، اور ہمارے لیے تو آپشن موجود ہے چین کا اور روس کا۔ ایران نے اس آپشن سے فائدہ اٹھایا نا، ایران اس کرائسس سے نکل رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ تلا ہوا ہے، یورپی یونین ان کے خلاف ہے، تو وہ تو پکا حلیف ان کا بن گیا۔ آپ کو تو حلیف بھی نہیں بننا، آپ کسی گروپ میں شامل نہ ہو۔ چینی آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں، تو آپ کے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن جب پاگل پن سوار ہو، اور جب ملک کی فکر نہ ہو اور اپنی ذات کی فکر ہو، اور جب انتقام کا جذبہ ہو، اور تصادم جو ہے اس کی نوعیت شخصی ہو جائے، تو پھر تو یہی ہوتا ہے نا۔ صحیح ہے۔ آپ نے ایران کی بات کی ہارون صاحب، 19 جولائی کو روسی صدر بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں ایران کا، کتنا غیر معمولی دورہ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ؟ نہیں، بہت ہی غیر معمولی ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چین اور روس کے تعلقات بہت قریبی بہت ہو گئے ہیں۔ اتنی زیادہ ملاقاتیں چینی صدر اور پیوٹن کے درمیان ہوئی ہیں کہ میں نے تو سویرے پڑھا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا، مجھے تعداد یاد نہیں، کوئی 40 ملاقاتیں ہوئی ہیں 8-10 سال میں۔ اور اس میں چین نے حالانکہ یوکرین پہ حملے کی حمایت نہیں کی ہے، بس خاموشی اختیار کی ہے، اور اگر کبھی صلح ہوئی تو چین کے ذریعے ہوگی۔ تو چین اور روس مل کر، اور ایران اس میں شامل ہو جائے، تو کوئی دوسرے ملک شامل ہو جائیں، کسی دن ڈالر جو ہے وہ لین دین کی کرنسی نہ رہی، اس کا آغاز تو ہو گیا۔ تو امریکہ جو ہے وہ تو زوال کے راستے پہ ہے، اندر بہت کشیدگی ہے، اور چینی اکانومی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے، ڈسپلن ہے اس میں، اور وہ کرائسس جب آتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ ٹھنڈے ٹھار لوگ ہیں، وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، وہاں راز رہتا ہے، وہاں پارٹی پاپولر ہے، انہوں نے 40-50 کروڑ آدمیوں کو خط غربت سے نکالا ہے، اور آسودگی ہے وہاں پہ، جرائم نہیں ہے اس طرح سے۔ تو اگر پاکستان جو ہے وہ ہمارے خیر خواہ بھی ہیں، انہیں ہماری ضرورت بھی ہے، انہیں یہیں سے راستہ بنانا ہے، بنیادی طور پر تو یہیں سے راستہ بنانا ہے، تو ہمارے لیے تو راستہ موجود ہے۔ ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ سینسیبل ہے، حالانکہ جبر بھی ہے ایران میں، عدالتیں آزاد نہیں ہیں، میڈیا آزاد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تو اپنے ملک کو بچانے کی کوئی تدبیر کر رہے ہیں، ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ساری توانائی اسی پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، دیکھنے والے شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔